अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप पिछले 15-20 सालों से गैंग वॉर्स का लफ्ज़ मुसलसल सुनते आ रहे हैं और बड़े बड़े गैंगस्टर गुजरे हैं जिनके नाम आपने सुने और इन गैंग वॉर्स में आपने आज़ादाना इस्तेमाल देखा है, क्लैशनकोफ, रॉकेट लॉन्चर, दस्ती बमों का। लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब गैंग वॉर होती थी लेकिन उसमें सबसे बड़ा हथियार उनका गरारी वाला चाकू या फिर चरखी वाला 32 बोर रिवाल्वर होता था। और मैं बात कर रहा हूँ 70s और 80s के दौर में जो गैंग वॉर होती थी और उसमें सबसे बड़ा एक गैंग था जो कि प्रेडी ब्रादरान के नाम से मशहूर था। ये प्रेडी ब्रादरान 4 भाई थे जो कि सब इंस्पेक्टर, पुलिस के सब इंस्पेक्टर अब्दुल रसूल खानज़ादा उनके बेटे थे और प्रेडी पुलिस लाइन सदर में ही रहते थे, जिसकी वजह से इनके नाम के साथ प्रेडी जुड़ चुका था। इनकी दुश्मनी उस वक्त हुई, एक शाहिद कसाई फ्रीयर मार्केट में एक गोश्त की दुकान थी और वहीं मोहल्ले में रहता था, अच्छी शोहरत रखता था, बॉडी बिल्डर था, कराची लेवल का अच्छा एक वो था। लेकिन उसके दोस्तों की सोहबत ऐसी थी जो कि अच्छी शोहरत नहीं रखते थे और वहाँ उनका शाहिद कसाई बड़े भाई अब्दुल खालिद प्रेडी, जिनको हम खालिद भाई कहते थे, उनका झगड़ा हो गया शाहिद कसाई से और उस झगड़े में वो कत्ल हो गए। अच्छा, मैं भी उसी एरिया में रहता था और शाहिद भाई और खालिद भाई वगैरह, जिस तरीके से मैं कह रहा हूँ, इन सब को ये मोहल्ले में ही थे सारे हमारे और सबके साथ एक अच्छा ताल्लुक़ था। जबकि मुराद जो था मुझसे छोटा था, ये 4-5 साल छोटा था और मुनाफ बड़ा था हम लोगों से, लेकिन ये कि सब एक दूसरे से जान पहचान थी। मुराद बल्कि काफ़ी क्लोज़ था और बाद में भी उससे मुलाकातें होती रहीं। खालिद भाई की जो वालिद साहब थे वो कराची पुलिस में थे, वो प्रीडी थाने में रहते थे, हमारे पड़ोसी थे और हमने देखा कि बड़ी फैमिली थी, 4 भाई और फिर बहनें, सब मिला के एक बड़ी फैमिली थी और बड़े प्रेशर्स भी थे। एक मतवसत तबके से, जैसे कहते हैं ना, उनका ताल्लुक़ था। खालिद भाई समौदी अदर, हम उस ज़माने में उनको जब हमने देखा तो वो अपनी जवानी, जोबन जवानी में थे। उनसे ऐसा मैं समझता हूँ कि उनसे ऐसा आप समझ लें कि खूबसूरत इंसान शायद ही कोई हमने आज तक देखा। और मैं पूरी दुनिया घुमा हुआ हूँ और सॉर्ट ऑफ फिर उसके बावजूद भी ही हैड अ पर्सनैलिटी, अ प्रेजेंस। वो कहीं खड़े हो जाते थे तो लगता था कि एक हवेला सा उनके इर्द गिर्द है और फिर लोग उनसे डरते थे। खालिद भाई बहुत ही जीदार और बहुत सख्त दिल इंसान थे, जो करना चाहते थे वो कर गुजरते थे और उसकी वजह से उनकी दहशत थी। वाहिद आदमी था जिसकी पूरी कराची में दहशत थी एक ज़माने के अंदर। खालिद भाई की जो आप समझ लें कि एक मौत जो वाक़ हुई, जो कत्ल हुआ, वो एक उससे पूरा एक इलाका आप समझ लें कि सदर का हिल गया बेसिकली। उनके मौत के साने में अब पूरी दुकानें बंद हो गई, जो कि उस वक़्त नहीं समझा जाता था कि ऐसी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये कि दुकानें बंद हो गई। रीगल चौक, सदर, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, ये सब चीज़ें बेसिकली। और वो जो वाक़या था वो भी एक अजब वाक़या था कि कहते हैं कि जिस आदमी की छुरी से उनकी हलाकत हुई उसको ये नहीं पता था कि मैंने खालिद भाई को छुरी मार दी है। ये अंधेरे में एक वाक़या था। ये उस वक्त की बात है जब कराची में नया VCR आया और VCR के ऊपर लोगों के प्राइवेट सिनेमा घर चलते थे। उन प्राइवेट सिनेमा घर से मुख्तलिफ़ लोग पैसे भी कमाते थे। खालिद भाई को भी वहाँ से पैसे आते थे। उनकी इजाज़त के बगैर कुछ चीज़ चाहे पत्ता हिल नहीं सकता था। तो उसके कुछ लेन देन के अंदर वहाँ एक हल्का सा झगड़ा हुआ। मुनाफ जो है वो तीसरे नंबर का भाई था। खालिद भाई, इदरीस, मुनाफ और मुराद। तो मुनाफ वहाँ कहीं गया तो मुनाफ को से किसी ने बदतमीज़ी की। मुनाफ वापस आया, भाई को बताया तो रात का वक्त था। खालिद भाई उठ के मुनाफ और 1-2 लोग और लड़के साथ मिलके उनके प्रीडी से चले गए। खालिद प्रीडी ने ये जानने के लिए कि भाई इस बच्चे के साथ आपने ऐसा सलूक क्यों किया, जब वहाँ पहुँचे तो शाहिद कसाई और उसके साथियों ने अब्दुल खालिद प्रेडी पर हमला किया और उसे तेज़ धार आले के वार करके कत्ल कर दिया। ये वो बुनियादी नुक्ता है
جسے ایلیبریٹ نہیں کیا گیا، جسے سنا نہیں گیا، جس کی بعض گشت لوگوں میں سنائی نہیں دی گئی، بلکہ اس کو ایک خاص زاویے سے پیش کیا گیا۔ گو کہ وہ شاہد قصائی نے قتل نہیں کیا تھا، لیکن چونکہ اس کی جگہ پہ ہوا تھا اور شاہد قصائی کو اپنے دوستوں کی خاطر وہ مرڈر اون کرنا پڑا، جیل بھی گیا، اور اس میں ایک دشمنی کی بنیاد رکھی، جس کو بعد میں ادریس پریڈی، مناف پریڈی اور مراد پریڈی نے اس خون ریز دشمنی میں درجنوں لوگ مارے، اور آخرکار یہ دشمنی اس وقت ختم ہوئی جب انہوں نے کورٹ سے واپس آتے ہوئے شاہد قصائی کو سٹی کورٹ کے باہر کے ایم سی کی بلڈنگ کے سامنے انہوں نے نشانہ بنایا، گولیاں مار کے اپنا بدلہ پورا کیا۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے شاہد قصائی پہ حملہ کیا تھا، جس میں شاہد قصائی کو انہوں نے شدید زخمی کیا تھا۔ تقریباً 1 درجن سے زیادہ لوگ اس گینگ وار میں انہوں نے مارے، اور بعد میں ان تینوں بھائیوں کا انجام بھی کچھ مختلف نہیں تھا۔ شاہد قصائی زندہ تھا جس نے خالد بھائی کو مارا تھا، اور خالد بھائی کا جو غم ہے اور ان کی جو ان کا ہلاک ہونا جو ہے نا، وہ ان فیملی سے بھی اور پریڈی پولیس لائن سے بھی کبھی نہیں نکل سکا۔ وہ جب تک کہ شاہد زندہ تھا وہ کوشش جاری رہی کہ شاہد کو مار دیا جائے۔ یہ معاملہ کافی آگے بڑھا، اور مراد نے پھر ایک پلان کیا، ایک حملہ شاہد کے اوپر، جو کہ فائنلی کامیاب ہوا وہ اپنے اس میں، اور شاہد کو انہوں نے کورٹ سے واپسی پہ سٹی کورٹ کے پاس ایک حملے میں بیسیکلی شاہد پہ جاں بحق ہوئے، اور اس میں مراد کا بیسیکلی پورا رول تھا۔ وہ ایک گاڑی کے نیچے لیٹا رہا، جب وہ اس کے پاس سے گزرا تو گاڑی کے سے نکل کے پھر مراد نے اس کو بیسیکلی فیس ٹو فیس فائر کر کے وہاں پہ اس کو مرڈر کیا، اور پھر مراد نکل گیا۔ اچھا، مراد کی ایک یہ تھی کہ چھوٹا تھا، تیز بہت تھا، اور اس کو یہ پتا تھا کہ بھائی دونوں اوپر ہیں، تو وہ بہت کام اپنے بھائیوں کی وجہ سے کر گزرتا تھا۔ مناف بھی بڑا اور ادریس بھی، تو وہ ایک بہت بڑی، آپ سمجھ لیں کہ اس کی اپنی لیگیسی تھی جس کی بیسس پہ وہ چلتا تھا۔ دشمنی کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا اور مبازرت کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا، پھر اس طرف سے بھی اور اس طرف سے بھی ایک دوسرے پر حملے کیے جانے لگے، جس کے نتیجے میں کم و بیش 11 افراد قتل ہوئے۔ شاہد قصائی اور اینڈ کمپنی کی طرف سے پریڈی برادران پر حملے ہوئے، اور پریڈی برادران نے اپنی جتھہ بندی کر کے وہ شاہد قصائی کی طرف حملے کرنا شروع کر دی، اور یہ ایک سلسلہ ایسا چل گیا کہ جس کے نتیجے میں کوئی انہیں اور کوئی انہیں دادا ماننے لگا، بدماش ماننے لگا، حالانکہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ یہ ایک معاندانہ، ایک دشمنی کا ایک دوسرے سے بدلے کی آگ کا نتیجہ تھا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، 80s کے اندر ایم کیو ایم کی انٹری ہوتی ہے، تو اس زمانے کے اندر ایم کیو ایم کی جب شروع کی انٹری تھی تو ہمارے علاقے میں بھی ایم کیو ایم کے کوئی دفتر وغیرہ نہیں تھے۔ ہوا یہ کہ سب سے پہلے الطاف حسین نے اپروچ کیا مناف کو اور کہا کہ آپ ہمیں جوائن کریں۔ اچھا، مناف جو ہے وہ جنرلی بڑا آپ سمجھ لیں کہ لاؤبالی طبیعت کا آدمی تھا، زیادہ اس کی کسی چیز کی زیادہ کمٹمنٹ وغیرہ والا نہیں تھا وہ بندہ۔ بہرحال اس کے اوپر کافی پریشر رہا، اور اس کے پاس یہ آتے رہے، الطاف حسین خود آتے رہے بیسیکلی، اور انہوں نے یہ کیا۔ اور یہ الطاف حسین کی ایک آپ سمجھ لیں کہ ٹیکنیک تھی کہ انہوں نے کراچی میں جتنے بھی آپ سمجھ لیں کہ علاقوں کے اندر جو اپنے لوکل آپ سمجھ لیں کہ اسٹرانگ مین تھے، اردو میں جسے بدماش کہتے ہیں، یا وہ لوگ جو گینگسٹرز جو ڈفرینٹ علاقوں کے تھے، ان کی طرف اپروچ کر کے ان کو پہلے اپنے ساتھ ملایا، اور اس وجہ سے علاقے میں ایم کیو ایم اور الطاف حسین کی داغ بیٹھی کہ وہ لوگوں کو ملا کے ان کو فرنٹ پہ رکھ کے پھر وہ آتے تھے۔ ہوا یہ کہ جب وہ انہوں نے ان کے ساتھ وہ کیا، فائنلی مناف نے ایگری کیا، تو مناف واز کنسیڈرڈ ٹو بی ون آف دا باڈی گارڈس فار الطاف بیسیکلی فار سم ٹائم، اینڈ اس کے بعد ہمارے یہاں پہ بیسیکلی پریڈی تھانے کے آس پاس سامنے ہماری جو پریڈی پولیس لائنز کی جو پریڈی اسٹریٹ ہے، وہاں پہ پھر چھوٹے چھوٹے جلسے ہونا شروع ہوئے۔ جو بڑا جلسہ ہوا اپنا نشتر پارک والا، اس سے پہلے یہ بہت سارے چھوٹے چھوٹے جلسے مناف نے یہاں پہ سب کرائے بیسیکلی، اور ان میں ایک طرح کا آپ سمجھ لیں کہ ایک پولیٹیکل پروسیس شروع ہوا۔ تو وہاں پہ بیسیکلی آہستہ، اور یہی فارمولہ الطاف حسین نے ہر محلے کے اندر
کراچی کے اندر اپنایا اور وہاں سے لڑکوں کو لا کے پھر ان کو اپنا باڈی گارڈ بنایا. تو لوگوں نے دکھایا یہ تو میرے باڈی گارڈ ہیں تو میں کیا چیز ہوں گا. وہاں سے آپ سمجھ لیں کہ جو ایم کیو ایم کی جو اصل دہشت تھی, بیکاز یہ جو لوگ تھے مناف پریڈی, ادریس پریڈی, خالد پریڈی, ان کے نام کا سکہ ایم کیو ایم سے پہلے چلتا تھا پورے کراچی میں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے ان کو ایک سیاسی طریقے سے یوز کر کے اپنے ساتھ لے کر آئے اور ان کو یوز کیا لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم میں یہ طاقت آ گئی ہے اور ہم یہ طاقت اپنے لیے استعمال کر سکتے ہیں. اس سے پھر بیسکلی پھر ہم آتے ہیں پھر 85 کے جو بلدیاتی الیکشن ہوئے, اس کے اندر جو مناف کے کزن تھے اور وہ بھی ایم کیو ایم میں شامل ہوئے. اسلم بھائی اسلم جو ہیں وہ بیسکلی پھر سیکٹر کمانڈر رہے ادھر کے بیسکلی, اور پھر یہ چیزیں جو ہے نا آگے چلتی رہیں. اے پی موسیقی کے بعد جب ایم کیو ایم ایک سیاسی پارٹی بننے جا رہی تھی تو اس پارٹی کے پاس کوئی ملیٹنٹ ونگ نہیں تھا اور صرف ایک طلباء کی ایک تنظیم تھی جن کے پاس لڑائی جھگڑے اور ملیٹنسی کا کوئی تجربہ نہیں تھا, جبکہ دوسری تنظیمیں اس سلسلے میں خاصا ایک تجربہ رکھتی تھی. اس کمی کو پورا کرنے کے لیے الطاف حسین اور ان کے ساتھیوں نے فیصلہ کیا کہ شہر کے تمام وہ گینگسٹر اور بھائی لوگ جو کہ مہاجر کمیونٹی سے تعلق رکھتے تھے ان سے رابطہ کیا جائے اور ان تمام لوگوں کو قائل کیا جائے کہ جی آپ نے بہت بدمعاشی کر لی, بہت سے گینگ چلا لیے, سب کچھ کر لیا اپنی ذات کے لیے, اب قوم کے لیے کھڑے ہونے کا وقت ہے تو قوم کا ساتھ دو. اور الطاف حسین اور ان کے تمام ساتھی ان تمام لوگوں سے فرداً ملے اور کئی ملاقاتوں کے بعد ان تمام لوگوں کو قائل کر لیا کہ اب قومی خدمت کا ٹائم ہے, آپ قوم کا ساتھ دو. اور یہ تمام لوگ بھی اس پہ ایگری ہو گئے کہ یہ لوگ ڈسپلن کے پابند نہیں تھے, کسی قاعدے قانون کو تو مانتے ہی نہیں تھے, اور یہ ایم کیو ایم کے قیام سے پہلے ہی یہ ان کا ایک روب دبدبہ اور دہشت پورے شہر پہ قائم تھی. مناف پریڈی ان بھائیوں کے علاوہ شبیرہ شاہ فیصل کالونی میں جو تھا اور اشرف لنگڑا اور اس کی فیملی اور بہت سارے کراچی کے مختلف علاقوں کے جو بھی بھائی لوگ تھے وہ تمام ایم کیو ایم کی سرپرستی میں آتے چلے گئے. اور اب دوسری جو جماعتیں تھیں مخالف سیاسی تنظیمیں, اب ان کو انہوں نے جب دیکھا کہ نامی گرامی لوگ ایم کیو ایم کے ساتھ جڑے تو اب ان کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ ایم کیو ایم کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھتے, اور اب آہستہ آہستہ ایم کیو ایم نے بھی دم پکڑنا شروع کیا اور کالج یونیورسٹی اور ہاسٹل پر جو جھگڑے ہوتے تھے اب اس میں ایم کیو ایم کا پلڑا بھاری ہونے لگا, کیونکہ یہ تمام لوگ ان تمام جھگڑوں کا بھی اور خون ریز تصادم کا بھی حصہ بنتے, اور انہوں نے اب میدان میں جو لڑائی تھی اس کا پانسا پلٹتے ہوئے اپنے حق میں چیزیں آنے لگیں. تو ایم کیو ایم کو بڑا ایڈوانٹیج ملا ان کا, انہوں نے پورے شہر میں مخالفین جو بھی تھے ان کو سیدھا کر دیا, اور تمام وہ سیاسی تنظیمیں اور طلباء تنظیمیں جو ملیٹنٹ ونگ رکھتی تھی انہوں نے ایم کیو ایم کو دباتی تھیں. اب وہ سلسلہ ختم ہو چکا تھا. اب جب 1987 کے بلدیاتی الیکشن میں ایم کیو ایم کو ایک غیر معمولی کامیابی ملتی ہے تو ایم کیو ایم کو سب نے تسلیم کر لیا کہ ایم کیو ایم شہر کی بہت بڑی طاقت تھی. یہاں پر فیصلہ ہوا کہ ایم کیو ایم سے جڑے وہ تمام لوگ جو ایم کیو ایم کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں ان کو یا تو خارج کیا جائے یا ان کو سمجھایا جائے کہ آپ یہ چیزیں چھوڑ دیں, کیونکہ یہ تمام گینگ جو تھے بھائی لوگ تھے ان کا ہر اس ذریعے سے پیسے کماتے تھے جن کے لیے گینگ مشہور ہوتے ہیں, جوا سٹا شراب کے دھندے اور بہت ساری اور چیزیں. تو یہ تمام لوگ بھی وہی کام کرتے تھے. تو ایم کیو ایم نے ابتدا میں ان کو بڑا سمجھانے کی کوشش کی کہ بھئی آپ سیکٹر اور تنظیمی کمیٹی کے ڈسپلن میں آ جاؤ اور چیزیں مت کرو, اور الطاف حسین ان تمام لوگوں کو بڑی قدر کرتے تھے کہ انہوں نے برے وقت میں پارٹی کا ساتھ دیا, اور الطاف حسین سمجھتے تھے کہ ان تمام لوگوں سے نرمی سے نمٹا جائے, ان کو اگر خارج بھی کرتے ہیں تو ان کو سمجھا بجھا کے سائڈ پہ کیا جائے کہ یہ پارٹی پالیسی کی راہ میں نہ آئے. لیکن پارٹی میں سلیم شہزاد اور کچھ لوگ اور ایسے تھے جو سمجھتے تھے کہ ان تمام لوگوں کو اگر ہم نے اس طریقے سے چھوڑ دیا تو یہ پارٹی کے لیے بڑا برا میسج جائے گا پارٹی کے لوگوں پہ, اور پارٹی کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں, اور اس کے نتیجے میں پھر یہ تمام لوگ آہستہ آہستہ راستے سے ہٹا دیے گئے. شبیرہ کو اس وقت ایک 20-22 سالہ بچے نے کرکٹ گراؤنڈ میں گولیاں ماری جب وہ ایک ٹیپ بال کے میچ میں مہمان خصوصی تھا. مناف کو اس وقت نشانہ بنایا گیا مزار قائد کے سامنے جب وہ 4 ساتھیوں کے ساتھ لائنز ایریا سے نکل کے کہیں جا رہا تھا, اسے
اور 4 ساتھیوں کو کلیشن کوف سے فائرنگ کر کے مارا گیا. شروع میں فہیم کمانڈو کا نام آیا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ احمد نام کے ایک نارتھ کراچی کا ایک تھا ملیٹنٹ تھا جو کہ فہیم کمانڈو کی ٹیم کا تھا. یہ کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے کام کیا گیا تھا. پھر اس شہر میں لسانی سیاست شروع ہوئی. لسانی سیاست سے پہلے جو لوگ نامور تھے تو لسانی سیاست کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ نامور لوگ جتنے بھی ہیں یہ سب ان کے ساتھ ہونے چاہیے، لیکن بدلے کی آگ میں جلتے ہوئے یہ لوگ جو انفرادی طور پر نامور ہو گئے تھے، انہوں نے لسانی سیاست کا حصہ بننے سے انکار کر دیا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کچھ دشمنی کا نتیجہ اور کچھ انکار کا نتیجہ یہ نکلا کہ کچھ ہی عرصے کے بعد لائنز ایریا کے علاقے میں مراد خان یا مراد پیڈی کو قتل کر دیا گیا. اس دوران ہوتا یہ ہے کہ ایم کیو ایم جب جوائن کرتے ہیں تو ایم کیو ایم مناف نے پوری طرح جوائن کی تھی، لیکن وہاں پہ ان کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ ان کو بیسیکلی یوز کیا جا رہا ہے. اور کئی پہلو ایسے نظر آتے ہیں جب مناف نے اپنے آپ کو ایم کیو ایم سے الگ کرنے کی کوشش کی. اس میں یہ ایک حقیقی کا بھی عنصر سامنے آتا ہے، اور یہ چیز بھی ہے کہ وہ حقیقی میں جب یہ اسلم کے جو دوسرے بھائی تھے انہوں نے بھی حقیقی جوائن کی، تو آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک پورا فیملی یا ایک پورا آپ سمجھ لیں کہ وہ گروپ تھا. انہوں نے سوچا کہ نہیں یار یہاں نہیں، ہم یہ یہاں نہیں چل سکتے بیکاز یہ ہمیں بہت مس یوز کر رہے ہیں. تو انہوں نے اپنا راستہ وہاں سے جدا کیا. مناف اس وقت بیسیکلی پھر منصور چاچا یہ لوگ سارے ایک ساتھ ہو گئے. اسی دوران جو سب سے چھوٹا بھائی تھا مراد، وہ بھی یہ چیزیں سمجھنے لگا اور اس نے بھی یہ لائن جوائن کر لی. اور مراد واز لائک ویری ینگر ٹو می، جسٹ لائک اے ینگر بردر. تو بڑی اس کے ساتھ سارٹ آف اس کو پڑھانے کی بھی بہت کوشش کی گئی. کینٹ پبلک اسکول میں بھی وہ گیا. بس وہ بہرحال کیا اس زمانے میں لائنز ایریا ایک اسٹرانگ ان کا وہ تھا، اپنا بیس تھا، وہیں سے یہ آپریٹ کر رہے تھے. اور جب انہوں نے یہ پورا چھوڑا تو آپ دیکھیں کہ مناف ابھی بیسیکلی یہاں پر ہے کہ وہ اپنا جو سارا سسٹم ہے وہ چلا رہا ہے، اس کے ساتھ لڑکے چل رہے ہیں. مراد جو ہے وہ اس وقت تک ایک لیجنڈ بن گیا. اس پورے حصے کے اندر لوگ اس کو خان بابا کے نام سے جاننا شروع ہو گئے. اس کے علاوہ بہت سارے ایسے لوگ تھے جو اپنے علاقوں کے بھائی تھے، گینگسٹر تھے، ان کو ایم کیو ایم نے ایک ایک کر کے فارغ کیا. لانڈی کے بہت سے لڑکے تھے، بہت سارے ایسے تھے، اور جس کی وجہ سے وہ تمام مخالفین، یہ وہ تمام لوگ تھے، کوئی مارے گئے، کچھ شہر چھوڑ کے بھاگ گئے، اور جب بعد میں حقیقی آئی تو یہ اس کا حصہ بنتے چلے گئے. لیکن بہرحال ایم کیو ایم نے فیصلہ جب کیا کہ جھاڑو پھیرنی، تو انہوں نے سختی سے جھاڑو پھیر دی ان تمام لوگوں پہ. مراد کو لائنز ایریا میں مراد کی بیٹھک تھی. مراد وہاں پہ منصور چاچا اور افضال ریچا، خورشید فوجی، ساجد ٹینکی اور بہت سارے لوگ تھے جو کہ بڑے ایکٹیو تھے وہاں پہ، اور پورے کراچی میں ان تمام لوگوں کی دھاک تھی، اور یہ ایم کیو ایم سے وابستہ تھے. لیکن ایم کیو ایم ان سے بھی چھٹکارا چاہتی تھی. اور ہوا ایسے کہ لائنز ایریا میں جب جاوید لنگڑا سیکٹر انچارج تھا، اس وقت ان تمام لوگوں کو ایک لاسٹ وارننگ کے طور پہ جب ان کے پاس سلیم شہزاد خود چل کے آیا اور ان تمام لوگوں کو بڑی سختی سے پیش آیا، گالم گلوچ بھی دی، ان کو بہت کچھ کہا، وہاں تلخ کلامی ہو گئی. وہاں پہ سلیم شہزاد نے مراد پریڈی کو تھپڑ مار دیا، جس پر مراد پریڈی اور اس کے تمام ساتھیوں نے اسلحہ نکال کے سلیم شہزاد پہ اور ان کے تمام ساتھیوں پہ رکھ دیا، اور ان کو جان بچانا مشکل ہو گئی. جس پر ہوا یہ کہ اس وقت تو یہ تمام لوگ معافی تلافی کر کے نکل گئے، لیکن سلیم شہزاد نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب ان تمام لوگوں کی جب تک خاتمہ نہیں ہوتا، جب تک کام نہیں بنے گا. اور ہوا یہی. مراد کو اس وقت مارا گیا جب وہ اپنی بیٹھک، لائنز ایریا میں بیٹھک تھی اس کی، اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا، اور چاروں طرف سے گھیر کے اس پہ فائرنگ کی گئی. اس کو اور اس کے ساتھ ایک کامران نام کا لڑکا تھا، اس کو مارا گیا جب یہ موٹر سائیکل پہ وہاں سے نکلنے کی کوشش کرنے لگے، اور ان کو بے دردی سے وہاں مارا گیا. اور 5 گھنٹے تک ان کی لاش ہی نہیں اٹھانے دی گئی. جب پولیس بھاری نفری پہنچی تو بڑی مشکل سے ان کی لاش اٹھانے کی اجازت دی گئی وہاں سے. یہ وہ لمحہ تھا جب لائنز ایریا سیکٹر منصور چاچا کی قیادت میں ایم کیو ایم سے راہیں جدا کر چکا تھا. انہوں نے پہلے مراد کو ٹارگٹ کیا
مراد پہ انہوں نے 2-3 دفعہ حملے کیے، لیکن بہرحال منصور چاچا اور وہ پوری ٹیم ساتھ تھے، تو وہ معاملات جو ہیں وہ ان کے وہ کامیاب نہیں رہے، اور یہ لوگ اپنا لائنز ایریا میں پورا سیٹ اپ چلاتے رہے۔ پھر ہوا یوں کہ انہوں نے ایک مراد کو ایک کمپرومائز دیا کہ ہم کمپرومائز کرتے ہیں تمہارے ساتھ، اور ہم تمہارے پیچھے کوئی لڑکا نہیں آئے گا، تم یہ کرو کہ تم سیٹل ہو کے ہم تمہیں باہر ملک بھی بھجوا دیتے ہیں، یہاں تک بھی اس کو آفر کی۔ بہرحال وہ اس وقت کی بات ہے کہ وہ کبھی وہ لوگوں کو انڈیا بھیج دیتے تھے، کبھی یہاں پہ لنڈن میں پوری ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک تحقیقاتی بلکہ اکیڈمک جرنل چھپ چکا ہے اس چیز کے اوپر کہ جو MKM کے لڑکے جاتے تھے اور تربیت حاصل کرتے تھے، پوری یہاں کے اندر پوری اس کی ریسرچ چھپ چکی ہے۔ تو بہرحال انہوں نے ان کو یہ چیزیں کر کے اس کو تھوڑا سا انہوں نے ریلیکس کرا دیا۔ اچھا، جہاں مراد ریلیکس ہوا وہاں انہوں نے اپنا پیچھے سے کارروائی شروع کر دی، اور جاوید لنگڑا اور ان لوگوں نے مل کے اپنا ایک سیٹ اپ، ایک کھاد جسے ہم کہتے ہیں، فیلڈنگ کہتے ہیں MKM کی لینگویج میں، فیلڈنگ لگانا شروع کر دی مراد کے خلاف۔ اچھا، مراد کو تھوڑا سا آئیڈیا ہوا کہ میرے پہ فیلڈنگ لگی ہوئی ہے، اور وہ بہت کم نکلتا تھا وہاں سے، لائنز ایریا سے بہت کم نکلتا تھا۔ اس نے یہ سوچا یار کہ میں کچھ عرصے کے لیے باہر چلا جاتا ہوں، یہ، اور وہ اپنے بل بوتے پہ، MKM کے ساتھ نہیں، اپنے بل بوتے پہ، یہ اس کی ایک ذہنی پلاننگ تھی بیسیکلی۔ کبھی کبھار پریڈی آتا تھا، ہم لوگ وہیں ہوتے تھے، دیکھتا تھا بیچارہ وہاں اپنے محلے میں لڑکوں سے، اپنے یار دوستوں سے ملنے، ہم تو بڑے تھے اس سے، تو بس تو وہ تھا کہ بھائی میں نکل جاؤں گا، بھائی اب میرا پلان ہے میں تھوڑے دنوں کے لیے باہر چلا جاؤں گا۔ میں نے کہا اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، تھوڑا سا ذہنی سکون بھی ملے گا، یہ بھی۔ تو یہ کرتے کرتے یہاں تک بات ہوئی، تو اس کو انہوں نے جب ریلیکس کرا دیا تو پھر انہوں نے اس کے اوپر حملہ کیا۔ یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ MKM کا ہے کہ پہلے ان کو یوز کیا اور پھر ان کو کائنڈ آف جب ان سے اگینسٹ ہوئے تو پھر انہوں نے اس کے اوپر حملہ کرا دیا۔ مراد بہت تیز موٹر سائیکل چلاتا تھا، یہ اس کی عادت تھی، بہت تیز چلاتا تھا، مطلب کریزی۔ تو وہ ہونڈا 125 پہ تھا، ساتھ پیچھے اس کے ایک لڑکا تھا، کوئی بھی نہیں تھا اس کے ساتھ۔ تو انہوں نے بیسکلی آپ سمجھ لیں کہ اس وقت کوئی 15-20 لڑکوں کی فیلڈنگ لگائی ہوئی تھی چاروں طرف سے جاوید لنگڑا نے، اور پھر انہوں نے اس کو مارا۔ لیکن صورتحال یہ تھی کہ مراد کی جو لاش ہے وہ وہاں پہ کوئی 2.5-3 گھنٹے پڑی رہی، اور ان کو یہ یقین نہیں تھا کہ یہ جو ہے نا پار ہو گیا ہے بیسکلی۔ اسی طریقے سے ادریس پریڈی کو مارا گیا، لیکن وہ کام شعیب خان نے اپنے 2 شوٹرز کے ذریعے کروایا تھا، اور وہ کیس بھی شعیب خان پہ بنا اور اس کے ساتھی اکبر پہ بنا تھا۔ پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ مناف جو ہے وہ بہت زیادہ بیسکلی آ گیا لائنز ایریا میں، اور بہت کم نکلتا تھا، اس کو پتہ تھا کہ اب میں بھی ٹارگٹ ہو گیا ہوں۔ جب مناف کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے تو اس وقت مناف کے ساتھ ایک لڑکا تھا جو کہ نیا گروپ میں آیا تھا، اس نے بیسکلی کسی کام کے لیے ایک شراٹ گاڑی کے اندر ان کو نکالا، اور وہ مخبری پہلے ہو چکی تھی کہ مناف گاڑی میں ہے، اور یہ گاڑی آپ سمجھ لیں کہ جو نوائے وقت کا دفتر ہے اپنا قائد اعظم مزار کے سامنے، وہاں سے مڑی ہے، اور جیسی گاڑی سیدھی ہوئی تو اس پہ فائرنگ ہوئی ہے۔ اس میں باور یہ کہ اس زمانے میں یہ کیا جاتا ہے کہ یہ فہیم کمانڈو کی کارروائی تھی، بیکاز جس طرح اوپن روڈ پہ اس کو ٹارگٹ کیا گیا وہ ایک بہت بڑی وہ ایکشن تھا بیسکلی، اور کہتے ہیں کہ فہیم کمانڈو اس میں تھا۔ یہ جب، اور ایک بات ہے کہ جب یہ ہوا تو نوائے وقت کا دفتر سامنے تھا، تو پریس فوراً پہنچ گیا، اور آج تک مجھے یاد ہے کہ جو لاشیں تھیں وہ گاڑی میں شراڈ میں تھیں، ان میں سے ایک لڑکا اس وقت تک زندہ تھا، اور اس کو بھی مرا ہوا قرار دے کے اس کی تصویریں کھینچ کے دوسرے دن چھپ بھی گئی، بہرحال وہ لڑکے نے پھر ہاسپٹل پہنچ کے جان دی۔ تو یہ آپ سمجھ لیں کہ ایک طرح کا المیہ تھا کہ ایک جوان بچہ جو ہے وہ بھی زندہ تھا، بہرحال یہ کہ اس کو کوئی ایڈ نہیں مل سکی۔ مناف تو موقع پہ ہی ختم ہو گیا، اس وقت انہوں نے اس کو ہی ٹارگٹ کیا تھا۔ تو یہاں پھر مناف کا جب اینڈ ہوا تو اس کے بعد پھر ادریس جو ہے بہت زیادہ already he used to live on his own, he got married, didn't work out, all those kind of things. It was a difficult person to live with, there's no denial about it. اور وہ جو ہے پھر بہرحال وہ ہمارے پریڈی پولیس لائنز کے ہمارے پیچھے ہی ایک گلی ہوتی تھی، وہاں پہ بہت پہلے سے خالد بھائی کے دور سے ایک چھوٹا سا گھر تھا، اس کو ہم کھولی کہتے تھے بیسکلی، تو وہ ان کے پاس تھی شروع سے، تو ادریس وہیں رہتا تھا، وہیں سے ہوٹل سے ہم کہتے ہیں اس کو، وہ ایک ہمارے مالاباری تھے، اس کا نام ابو تھا، اس کو ابو کے ہوٹل سے کھانا آتا تھا، اور وہیں ادریس رہتا تھا۔ وہ سارا اس کا نکلنا بہت کم ہوتا تھا وہاں سے۔
لیکن جب یہ سارے واقعے ہوئے تو اس وقت یہ لوگوں کو ہوا کہ اب ادریس پیچھے ضرور آئے گا، اور ان کا ٹارگٹ ادریس تھا بیسیکلی. آئی تھنک کہ یہ ایم کیو ایم کے لیے بھی، اور وہ جو ایک آپ کا مخصوص یہ جو اس وقت جتنے بھی رمی کلبز اور یہ جو اللیگل ہمارے جو گیملنگ ڈینز جو لوگ چلا رہے تھے، ان سب کو یہ تھا کہ ادریس کسی بھی وقت ان پہ حملہ کر سکتا ہے، اور ان کو ادریس سے بہت خوف تھا بیسیکلی، بیکاز بات یہ تھی کہ اس کی جو ریپوٹیشن تھی کہ ونس ہی ڈیسائڈز دین یو کانٹ اسٹاپ ہم بیسیکلی، دس واز ادریس بیسیکلی. تو انہوں نے پھر اس کو آہستہ آہستہ ٹارگٹ کرنا شروع کیا. 2 لڑکے انہوں نے تیار کیے اور اس کو انگیج کرنا شروع کیا. He would always, you can find him where he is, you know. Idris was like kind of, you know, یہ نہیں تھا کہ ادریس کو ڈھونڈنا مشکل ہو، اور زیادہ تر اکیلا ہوا تھا. تو وہ انہوں نے پھر اس کو ٹارگٹ کر کے، اور وہیں اسی میں وہ جہاں رہتا تھا وہیں پہ اس کو پہلے انہوں نے کچھ کھلایا ولایا، کھانا وانا کھایا، اور اس کے بعد وہی 2 لڑکوں نے، وہ ابھی تک ان کا نام کوئی میرے sort of, you know, کلیئرٹی نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے بھی جو کراچی کے جو دوسرے گینگسٹرز تھے وہ انوالو تھے، اور انہوں نے پھر اس کو ادریس کو وہیں پہ مرڈر کر دیا. تو آپ اندازہ کریں کہ 4 بھائی تھے، چاروں ہی مرڈر ہوئے، چاروں ہی بیسیکلی بہت بڑے نام تھے اپنے دور کے بیسیکلی. لیکن یہ کہ اٹ واز اے ویری سیڈ اینڈ فار دا فیملی، فار دا ہول ٹینیور. اور وہ ایک کراچی کا ایک دور تھا بیسیکلی جس کے اندر آپ کو اس طرح کے کائنڈ آف، یو نو، اس طرح کے واقعات یا اس طرح کا ایک آپ سمجھ لیں کہ وہ لیگیسی نہیں ملے گی، آپ سمجھ لیں کہ اس چیز کی جسے کہتے ہیں اپنا علاقے میں دہشت کی یا علاقے میں کنٹرول کی، جو کہ خالد پریڈی، ادریس پریڈی، مناف پریڈی اور مراد پریڈی پہ تھی. تو دیٹ واز ون آف دی سارٹ آف، جسے آپ کہتے ہیں کہ گینگز آف کراچی. تو دے ور ون آف دا بگیسٹ گینگز آف کراچی. اور اس طرح سے ماضی کے ایک انسپیکٹر عبدالرسول خان SHO پریڈی کے 4 فرزند قتل کر دیے گئے. عبدالرسول خان نے IG سے ملاقات کی اور اپنے ساتھ ہونے والے مظالم یا اپنے ساتھ ہونے والے واقعات پر یہ کہا کہ جناب IG صاحب، میں اس وقت پریڈی تھانے کا SHO تھا جب کراچی میں تھانے 3 یا 4 یا 5 تھے، آج تو ضلع 4 ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا اور بڑے دکھی دل سے کہا کہ میں وہ بد نصیب پولیس افسر ہوں جس نے اپنے 4 بیٹوں کو کندھا دیا ہے. کتنے دکھ اور کتنے کرب سے کہا ہوگا عبدالرسول خان نے. ہم جانتے ہیں کہ عبدالرسول خان کا جو سب سے بڑا بیٹا تھا عبدالخالق کا ایک بیٹا واحد عبدالمالک جو اس سارے تنازع سے دور اپنے ننھیال جا کر اس کی والدہ نے اس کی تربیت کی اور اس کو پڑھایا لکھایا. الحمدللہ آج وہ پاک فوج میں ایک اعلیٰ عہدے پر فائز ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ طاقت کے نشے میں کوئی بھی مبتلا ہو، طاقت کا نشہ دیگر نشوں کی طرح آدمی کو کہیں کا نہیں چھوڑتا ہے. لوگ تو نہ معلوم جس طرف جانا چاہتے ہیں، کوئی اس طرف کی کہانی بنا لیتا ہے، کوئی اس طرف کی کہانی بنا لیتا ہے. کچھ تو ہوتے ہیں محبت میں جنوں کے آثار، اور کچھ لوگ بھی دیوانہ بنا دیتے ہیں. ماضی کے یاد رہ جانے والے ایسے کردار، پریڈی برادران کا ذکر آتے ہی بہت سارے لوگ آج بھی آہیں بھرتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، اس لیے کہ پریڈی برادران کر و فر میں تو رہتے تھے، کر و فر میں تو مبتلا تھے، راجپوت خون تھا، لیکن وہ اپنے سے غریب لوگوں کی، اپنے سے کمزور لوگوں کی مدد بھی کیا کرتے تھے. مقدور ہو تو خاک سے پوچھوں کہ اے لعین
تو نے یہ گنج ہائے گرم آیا کیا کی.